अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आज रात से सनसनीखेज़ खबरें चल रही हैं और आज रात देर गए सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को एक और ख़त लिख दिया और सिंध में कराची और हैदराबाद में बलदियाती इंतखाबात मुलतवी करने की इस्तदा की गई कि हालात सही नहीं। और कल हसास इदारों ने भी इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा था कि कराची में टीटीपी और बलोच लिबरेशन आर्मी वाले मुतहरक हैं, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, इसलिए फ़िलहाल इंतखाबात मुलतवी किए जाएँ क्योंकि सिक्योरिटी की अरेंजमेंट वो नहीं है जो होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद आज इलेक्शन कमीशन ने दोपहर के करीब अपनी मीटिंग की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सिंध गवर्नमेंट के इस ख़त को मुस्तरद कर दिया और कहा है कि फुल प्रूफ इंतजाम कराए जाएँ और आमी इंतखाबात बलदियाती इंतखाबात हर हाल में जो है कल होंगे 15 तारीख को। उसके बाद कराची और हैदराबाद में सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। MQM इस नई सूरत हाल पर गौर करने के लिए राब्ता कमेटी का इजलास तलब कर लिया है और हुकूमत से अलहदा होने की धमकी भी दे दी है। अब देखना ये है कि MQM क्या फ़ैसला करती है। उसके अलावा कल शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान और आसिफ ज़रदारी ने भी खालिद मकबूल सिद्दीकी से बातचीत की थी, ताहम उनकी मशरूत बातचीत यही थी कि गवर्नर के थ्रू आर्डीनेंस जारी किया जाए। लेकिन अब सिंध गवर्नमेंट कोई भी आर्डीनेंस जारी करने के लिए तैयार नहीं है। अब से थोड़ी देर पहले सिंध के वज़ीर इत्तलात ने जियो को बताया कि ऐसा कोई इम्कान नहीं कि हम कोई किसी की फरमाइश पर कोई आर्डीनेंस निकालें। अब हमने अपनी तौर पे बड़ी कोशिश की है इंतखाबात को रुकवाने के लिए ताकि MQM की डिमांड पूरी की जा सके, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये करने से कासर है और उन्होंने मना कर दिया। तो इस तरह हम इन्हें कल जो है इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और भरपूर हिस्सा लेंगे और आवाम से भी अपील की गई कि वो बलदियाती इलेक्शन में हिस्सा लें। तो यूँ सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है और इससे PTI बड़े खुश हैं कि बैठे बिठाए उनको एक चीज़ हाथ आ गई। और इमरान खान ने अपने साथियों के साथ मशवरा भी किया है और वहाँ मीटिंग भी की कि जिस तरह ही MQM हुकूमत से अलहदगी का कोई बयान देती है तो हम सदर को कह देते हैं कि सदर शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट के लिए कह दें। असल में इमरान खान को शायद मालूम ही नहीं है कि असम्बली की जो मौजूदा पोजीशन है, जो आइन के मुताबिक जितने मेंबरान होते हैं उसका 50% से 1% अबव पे वोट लेने पर एतमाद का वोट हो जाएगा। तो उस हिसाब से शहबाज शरीफ को अगर PTI के वो अरकान जो मुस्तवी हो चुके हैं दोबारा ऐवान में चले भी जाएं तो भी 167 चाहिए लोग, यानी 167 मेंबर्स चाहिए जो ऑलरेडी उनके पास मौजूद हैं। MQM अगर वोट न भी दे तो भी शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्टी लीडर फैसला नहीं करेगा, उस पर पार्लियामेंट अमल नहीं करेगी, पार्लियामानी लीडर जो फैसला करेगा उस पर अमल होगा। तो इस वक्त PTI की पार्लियामानी जो पार्टी वहाँ मौजूद है उसका लीडर जो है राजा रियाज है और वही फैसला कर देता है कि हमने शहबाज शरीफ को वोट देना है तो 25-26 वोट उसको ये भी मिल जाएंगे। इस तरह शहबाज शरीफ को या फेडरल गवर्नमेंट को कोई ख़तरा नहीं है। ये मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि शहबाज शरीफ को कोई ख़तरा नहीं है। इमरान खान और उसके जो ये साथी हैं और जिस तरह फवाद चौधरी ने भी ट्वीट मार दिया आज कि शहबाज शरीफ के जाएंगे, तो ये सारी ऐसे इनकी गिदड़ बबकियाँ और शोबाजियाँ रोज़ाना कोई ना कोई नया चौंचला छोड़कर मीडिया में रहने का फ़न ये जानते हैं। सो ये इस तरह कर रहे हैं और इसका वजह कोई नहीं। और मैं नहीं समझता कि MQM हुकूमत छोड़ेगी और कोई उसको हुकूमत छोड़ने देगा, क्योंकि इस सूरत हाल में जब बैरूनी ममालिक से 10 अरब डॉलर मिल रहे हैं, IMF से ट्रांजेक्शन हो रही हैं, तो उसके लिए मौजूदा गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस गवर्नमेंट को किसी भी तरह से डिस्टेबलाइज नहीं किया जा सकता वक्तिया वो पैसे पाकिस्तान में ट्रांजेक्शन ही ना हो जाए। तो इससे ये भी साबित होता है कि MQM को आज का दिन शोर शराबा करेंगे, कल भी करेंगे, क्योंकि इंतखाबात में ज़ाहिर है वोटरों को अपने तरफ राग़िब करने के लिए कुछ तो करेंगे। तो बिल्कुल करेंगे। आज हो सकता है रिज़ाइन का ऐलान भी कर दें, लेकिन कल फिर ये मान भी जाएंगे जिस तरह माजी में भी ये इस तरह के ड्रामे करते रहे। तो ये एक सियासी ड्रामा होगा MQM का जो कल के लिए होगा और कल तक के जो है कल की शाम के बाद फिर ये गवर्नमेंट के साथ दोबारा बैठ जाएंगे। कल का इंतखाबात में बलदियाती इलेक्शन जो हो रहे हैं उसकी पोजीशन
دیکھنی ہوگی کہ کیا صورتحال ہوتی ہے وہاں، اور وہاں ان کو کیا پذیرائی کس جماعت کو ملتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے کراچی کی تاریخ میں پہلی بار تمام حلقوں میں امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے بھی امیدوار کافی ہیں، لیکن اس کے آدھے شہر میں امیدوار ہیں۔ جماعت اسلامی کے امیدوار زیادہ ہیں، ایم کیو ایم کے بھی امیدوار ہیں جو تقریباً 70% حلقوں میں کھڑے ہیں۔ تو اس طرح سب سے زیادہ امیدوار جو ہیں پیپلز پارٹی کے کھڑے ہیں۔ حیدرآباد کی لیں تو حیدرآباد میں پوزیشن یہی ہے، حیدرآباد شہر کی پوزیشن یہ ہے، لیکن حیدرآباد کے جو دیہاتی ایریاز ہیں وہاں سے کئی پیپلز پارٹی کے کاؤنسلرز اور چیئرمین یونین کونسل کے آلریڈی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دادو کے ڈسٹرکٹ میں پیپلز پارٹی کو سرپرائز مل سکتا ہے۔ وہاں بھی پیپلز پارٹی نے جو الیکشن سیلاب ہوا تھا، سیلاب میں جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں تو اس میں لوگ جو ہے خاصے ناراض ہیں، ابھی بھی وہاں پانی کھڑا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کی نااہلی ہے۔ تو وہاں پر اس وقت صورتحال ہو سکتا ہے کہ وہاں کا جو ہے رزلٹ چینج ہو جائے۔ اس کے علاوہ کراچی میں بھی جو رزلٹ ملا جلا ہی ہوگا، اور پھر جوڑ توڑ ہوگی، اور جوڑ توڑ کے بعد جس کے پاس زیادہ ووٹ ہوں گے وہی میئر بنے گا، اس کا ہی میئر بنے گا۔ تو یہ تھی کراچی کی صورتحال۔ اس کے علاوہ چلتے ہیں پنجاب۔ آج آصف علی زرداری صاحب یہاں سے کراچی سے لاہور پہنچ چکے ہیں، اور شام کو کسی بھی وقت وہ شہباز شریف اور آصف زرداری کی ملاقات ہونی ہے، اور پھر چودھری شجاعت سے بھی ان کی ملاقات متوقع ہے۔ پنجاب اسمبلی کے توڑنے کے حوالے سے بھی خبر ہے، تو اس پر گورنر نے اب سے تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات 15 منٹ کی 1 to 1 ملاقات میں کے بعد گورنر واپس گورنر ہاؤس روانہ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ گورنر سمری پر دستخط کرتے ہیں یا پھر سمری کو واپس کر دیتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی درپردہ، پی ٹی آئی کے کئی اراکین چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے اسمبلی بچ جائے اور گورنر اس پر کوئی نوٹ لگا کے واپس بھیج دے کہ بھائی یہ فلاں چیز صحیح نہیں ہے، اس کو درست کر کے بھیجو، تو پھر ہم وہاں سے بھیجیں گے نہیں۔ اور پرویز الہی کی بھی یہ خواہش تھی، پرویز الہی مفت میں قربانی کا بکرا بن گیا۔ اس ساری صورتحال میں پنجاب اسمبلی میں سب سے زیادہ نقصان جو ہوا ہے وہ پرویز الہی کو ہی ہوا ہے، کیونکہ پرویز الہی سمجھ رہے تھے کہ عمران خان جیسے مجھے اعلان کہے گا اسمبلی توڑ دو تو میں توڑ دوں گا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ پی ڈی ایم والے مجھے بچا لیں گے، وہ عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے اور ہم اسمبلی بچا لیں گے اور میں ہی بچ جاؤں گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پی ڈی ایم والے نواز شریف نے ان کے ساتھ گیم کر دی۔ جیسے ہی وہاں سے عمران خان نے بلف مارا تو اس اڑتے ہوئے تیر کو پرویز الہی نے اپنے بغل میں لے لیا، اور وہی سب سے بڑا نقصان کیا اور اسمبلی توڑ دی۔ اس کے بعد اسمبلی توڑنے کے اعلان سے سارا دن پرویز الہی نے مختلف لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا، اور پی ایم ایل نون کو کہا کہ کب آ رہے ہو، کب عدم اعتماد کی تحریک بھیج رہے ہو، لیکن سب نے جواب دے دیا کہ اب ایسا ممکن نہیں، کیونکہ نواز شریف نے لندن سے جواب دے دیا کہ اب ان کو اسمبلی توڑنے دو۔ اس کے بعد یہ اسمبلی ٹوٹ گئی، لیکن ابھی تک کیونکہ گورنر نے کوئی اعلان نہیں کیا، اور ابھی 7 گھنٹے ہیں، رات 10:10 تک 48 گھنٹے ہوں گے، اس وقت تک اگر گورنر نے کوئی ڈیسیجن نہیں لیا تو اس کے بعد یہ آٹومیٹک ٹوٹ جائے گی۔ دوسری طرف یہ صورتحال ہے اور پرویز الہی کی، اور عمران خان بھی وہاں بیٹھے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے بہت سارے اراکین جو جلد انتخابات نہیں چاہتے تھے، جن کے حلقوں میں ابھی فنڈز ریلیز ہو رہے تھے، ان کو پیسے ملنے والے تھے تاکہ وہ اپنے حلقوں میں کام کریں، وہ سب لوگ مایوس اور پریشان ہیں۔ خاص طور پہ کیو لیگ کے جو ایم پی ایز ہیں وہ بہت پریشان ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اب دوبارہ ان کو اسمبلی میں آنے کا موقع ہی نہیں ملے۔ بہت سارے کیو لیگ کے جو ہیں لوگ اس پچھتاوے میں ہیں کہ وہ اس دن اسمبلی کیوں آئے، کیونکہ وہ پرویز الہی کے اس بات پہ آ گئے کہ ہمیں اسمبلی نہیں توڑوں گا، اور باقاعدہ حلفاً انہیں بتایا گیا کہ وہ اسمبلی نہیں توڑیں گے، اور پرویز الہی کا ایسا موڈ بھی نہیں تھا، لیکن وہ پریشر میں آ کے انہوں نے عمران خان کو لیٹر لکھ کے دے دیا۔ لیکن اس کے بعد بھی انہیں اندازہ تھا کہ پی ایم ایل نون انہیں بچا لے گی، لیکن پی ایم ایل نون نے بھی کہا کہ چلو اب سارے حساب کتاب پرویز الہی کے ساتھ ہونے چاہیے، تو انہوں نے اس طرح ان کو آگے کر دیا، اور یوں پرویز الہی بیچارے نکل گئے۔ سارے کھیل میں سب سے بڑا نقصان اس کو ہوا ہے۔ انتخابات ہوں گے لیکن کیو لیگ نہ اس پوزیشن میں آئے گی، اور نہ ہی پرویز الہی کو وہ پوزیشن ملے گی۔ ہاں ہو سکتا ہے وہ پی ٹی آئی جوائن کر لیں، اور پھر پی ٹی آئی کے تھرو ان کو کوئی اچھی پوزیشن مل جائے تو اور بات ہے، باقی فی الحال پرویز الہی کی گیم اور ہو گئی۔ اور اب پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے آج شام پتہ چل جائے گا، کہ آصف زرداری وہاں پہنچ گئے ہیں، شہباز شریف بھی ادھر ہی ہیں، اور نواز شریف نے رانا ثناء اللہ کو فوراً لندن طلب کر لیا ہے کہ وہ آئیں اور بتائیں کہ انہوں نے پنجاب اسمبلی میں جو کچھ کارروائی کی ہے اس پہ اور کسی نئے سلسلے پر بات چیت کریں گے۔ لگے ایسا رہا ہے کہ مسلم لیگ کا موڈ ہو گیا ہے کہ وہ انتخابات کی طرف جائیں اور صوبائی اسمبلیوں کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کو بھی توڑ دیں، لیکن مولانا فضل الرحمان
اور آصف علی زرداری اس کے حامی نہیں ہیں۔ دونوں کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں، دونوں سے بات چیت ہوئی ہے، لیکن ابھی تک ان کی مشاورت جاری ہے، لیکن یہ دونوں اس پر رضامند نہیں ہیں۔ آج پھر شام کو جو میٹنگ ہوگی اس کے بعد یہ معلوم ہوگا کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ تو یہ تھی لاہور کی صورتحال۔ اس کے علاوہ آٹے کے بحران کا مسئلہ بہت سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت سندھ کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ حکومت سندھ کی صرف خبریں اور بیانات ہیں، شرجیل میمن کے بیانات ہیں کہ بس آٹا مل رہا ہے، لیکن آٹا کہیں نہیں مل رہا۔ آٹا 800 روپے میں 5 کلو مل رہا ہے دکانوں پر، یعنی 160 روپے کلو چل رہا ہے، اس سے کم نہیں مل رہا۔ اور وہ جو ان کی ٹرکیں اور آتی ہیں، ظاہر ہے سب لوگ تو ان کے پیچھے نہیں جاتے، لوگوں کو دکانوں سے آٹا لینا ہے۔ جب آپ نے سندھ گورنمنٹ نے کوٹا ڈبل کر دیے چکیوں کی اور فلور ملز کی، تو اس کے باوجود آپ ایسا نظام کیوں نہیں بناتے کہ وہاں چکیاں اور فلور ملیں، دکانداروں کو بھی سستا آٹا دیں تاکہ عام آدمی کو بھی آٹا ملے، اور ایسا نظام بنائیں اور ان کو چھاپے ماریں، فیکٹریوں پر سرکاری جو ہے لوگ بٹھائیں تاکہ وہاں سے آٹے کی وہ جو ہے وہاں نظر رکھیں۔ اس طرح جس طرح فیڈرل منسٹر نے جو ہے فوڈ اینڈ سیکورٹی کے منسٹر نے کل کہا کہ سندھ گورنمنٹ کی جو ہے یہ نالائکی ہے کہ وہ آٹے کو صحیح طور پہ کنٹرول نہیں کر رہے، باقی یہاں کسی بھی قسم کی اناج کی کمی نہیں ہے۔ اناج پاکستان میں وافر مقدار میں ہے، صرف ایڈمنسٹریشن کی کمی ہے جو صوبوں کی ذمہ داری ہے، اور صوبے اس طرح نہیں کر رہے۔ طارق بشیر چیمہ نے کل پریس کانفرنس میں بتایا تھا۔ تو اس کے بعد آج KPK کے وزیر اعلیٰ نے بھی تقریر کرتے کہا کہ اس کی یہ آخری تقریر ہے، اور شام کو اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس گورنر کو بھیج دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ وہاں بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے، کیونکہ عمران خان نے پنجاب اسمبلی توڑ کے ادھر دیکھا کہ کیا رد عمل آتا ہے، کیا ریئیکشن آتا ہے، لیکن اداروں کی طرف سے بالکل خاموشی ہے، کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں آیا۔ تو عمران خان اس سے کافی مایوس ہو گئے ہیں اور KPK اسمبلی توڑنے میں تذبذ ہیں کہ اب اس کو بھی توڑ دیں یا چھوڑ دیں، کیونکہ ان کے پاس پھر اور کوئی ٹھکانہ نہیں بچے گا، پھر یہ گلگت بھاگیں گے یا پھر مظفر آباد جا کے پناہ لیں گے۔ تو اس کے لیے صورتحال بڑی مشکل ہے، لیکن اب شام کو دیکھنا ہے کہ KPK کے وزیر اعلیٰ نے اپنے بیان کے مطابق شام کو اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس گورنر کو دینی ہے کہ نہیں دینی۔ اگر دونوں اسمبلیاں جاتی ہیں تو خیال کیا جا رہا ہے کہ انتخابات 12 اپریل کو ہوں گے۔ اس قسم کی بات کل وزیر اعظم نے جو ہے میٹنگ میں کہی تھی، اپنے جو مسلم لیگ نون کی ان کا ورچوئل میٹنگ تھی، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر ایسا ہوا تو پنجاب اور KPK میں 12 اپریل کو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کرا دیے جائیں گے۔ اور یہ صورتحال چلی تو پھر جو ہے PTI کے لیے کوئی فائدہ مند بات نہیں ہوگی، کیونکہ KPK میں بھی اس کی اکثریت تھی اور پنجاب اسمبلی میں بھی اس کو اچھی خاصی اکثریت تھی، لیکن اگلے انتخابات میں کوئی ایسی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ PTI کو وہ اب جو ہے کامیابی ملے، کیونکہ PTI اپنے سارے بیانیوں کو پیچھے چھوڑتی آئی ہے، اب اس کے پاس کوئی بیانیہ نہیں بچا۔ اب میں ایک تصویر بھی شیئر کر رہا ہوں، کراچی میں جو PTI کے ایک امیدوار نے انتخابات جیتنے کے لیے لگائی ہے، اوپر لکھا ہے 15 جنوری انتخابات، اور نیچے عمران خان کی وہ ٹانگ پہ پلاسٹر لگی ہوئی وہ تصویر اس نے شیئر کی ہے۔ جس طرح لوگ داتا دربار پہ اور گورنر شہباز پر ایکس رے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ ہو گیا ہے، گردے خراب ہو گئے ہیں، پیسے دو، تو یہ عمران خان کی یہ لنگڑی ٹانگ والی تصویر لگا کر جو ہے ووٹ لینے کے چکر میں ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اگلا بیانیہ کو یہ اسمبلی کے لیے لائیں گے یا اس تصویروں کو، لنگڑی ٹانگ والے تصویروں کو چلا کر کام چلائیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔